अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बकरई साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, आज हमें बात करनी है बानी पीटीआई के, जो हमेशा अपने बदलते मौक़िफ़, यू टर्न्स और बयानात की वजह से डिस्कस होते रहते हैं। कल भी उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं उसी पर आज हम बात करेंगे। उनका ये मानना है कि ये जो सब कुछ हो रहा है और उनके मुताबिक उनकी जमात को दबाया जा रहा है, तो ये सब कुछ 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है और कुछ तरमीम करनी है आइन में, उसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ दिखाई देते हैं इल्तिजा करते हुए कि उनसे हमें मुज़ाकरत करने हैं, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, दूसरी तरफ उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो बार बार तनकीद भी और फिर उनसे मदद की तलबगारी भी, क्या ये उनकी स्ट्रेटजी है कि अगर वहाँ से कोई पैगाम नहीं आता या ना में जवाब आता है तो फिर प्रेशर बढ़ाया जाए? ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सलमान साहब। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बानी पीटीआई के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका क्या जवाब बनता है जो वो इस्टेब्लिशमेंट को लेकर कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर ये सवाल करूं कि कौन सी ऐसी कमी छोड़ी है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पूरी कर रही है, वो जो साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने क्या जेल के अंदर से IMF को ये लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान के साथ तावन ना करें? उनकी डायरेक्शन पर क्या अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मुजाहरे नहीं हुए? तो बात ये कि एक सियासी लीडर जो होता है वो ख़ुद को रेलिवेंट रखने के लिए मुख्तलिफ बयानात देता रहता है। और आपने दुरुस्त कहा कि एक वक्त था कि वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत को छोड़कर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पुकारते नज़र आ रहे थे, अब ललकारते नज़र आ रहे हैं। पहले वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के सियासतदान अपने अपने तर्ज अमल का जायज़ा लें। इससे ज़ाहिर क्या होता है? वो सोच समझ कर ये सारे बयानात दे रहे हैं। देखिए, वो एक मैंने आपको कहा ना कि जो सियासी क़यादतें होती हैं वो अपने मौक़िफ़ में तब्दीली का इस्तेहक़ाक़ रखती हैं, लेकिन जब आप हर मामले के अंदर ये कहें कि जी इसी इस्टेब्लिशमेंट को तो वो पुकार रहे थे कुछ दिन पहले, इसी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ दिनों पहले वो मुज़ाकरात के लिए मरे जाते नजर आ रहे थे, आज वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है। तो ये काम तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है कि वो अपनी सियासत को पाकिस्तान के दायरे तक महदूद रखे, आइन और कानून तक महदूद रखे। आज जितने उनके लिए प्रॉब्लम्स बने हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उनके सियासी मुखालफिन ने उन्हें जेल भिजवाया? अपने सारे तर्ज अमल की वजह से। कोई एक चीज़ आप ये बता दें कि उनके सियासी मुखालफिन ने उन्हें उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए, उन्हें जेल में भिजवाया या उन्हें सजाएं दिलवाई हैं? ये सब कुछ वो अपने तर्ज अमल की वजह से कर रहे हैं। बयानात में तब्दीली वो इसलिए रखते हैं कि वो खुद को बड़ी जहानत से रेलिवेंट रखने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस मामले में वो किसी हद तक कामयाब रहे हैं। इसी कल हम डिस्कस कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं, कि इख्तलाफात का भी अगर आप मंबा नोट करें ना तो वही हैं, इसलिए कि किसी को वो कुछ कह देते हैं, किसी को वो कुछ कह देते हैं, किसी को वो पार्टी के अंदर इस तरह का सूरत हाल नहीं बनने देते, ये इतनी अहमियत नहीं देने देते कि कल को वो किसी से मुज़ाकरात कर सके। आपको याद है कुछ रोज़ पहले उन्होंने हमारे एक सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकज़ई को ज़िम्मेदारी सौंपी थी, फिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नहीं, वो सिर्फ सियासी लोगों से डायलॉग करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को मैं खुद देखूंगा। असल में वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके मामला जो अब तक किए हैं, उनके बयानात भी उनके सामने हैं, उनके ऐलानात भी और उनके इक़दामात भी उनके सामने हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले से दुनिया भर में जगनसाई हुई है, और यही वजह है कि वहाँ जेल के अंदर मौजूद है। मेरा पॉइंट भी यही है कि एक तरफ उनका टारगेट डॉक्टर साहब इस्टेब्लिशमेंट है और फिर वो बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं, मदद के लिए भी उन्हीं को पुकारते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, किसी सियासतदान की इससे ज़्यादा कामयाबी और क्या हो सकती है कि वो छींक भी मारे, आप उसको डिस्कस करना चाहती हैं। यानी आपने यहाँ प्रोग्राम में डिस्कस हुआ कि वो एक सॉफ्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, यू टर्न ले ली। अच्छा, अब अगर उन्होंने कोई सख्त बयान दे दिया तब भी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियन तो यही चाहता है कि उसका नाम चलता रहे, क्योंकि उसकी तस्वीर तो टीवी पे आप नहीं दिखा सकते, लेकिन ये है कि नाम चलता रहे। और बाकी रहा जो सियासतदान होता है वो मुख्तलिफ बयान देता है, कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो सियासतदानों के बयानात का खासा होती है। अच्छा। मुझे ये तो बता देना कौन सा पॉलिटिशियन है पाकिस्तान का भी और दूसरे मुल्कों का भी कि जिनके बयानात में अब कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आए। कॉन्ट्रडिक्शन आपको इसलिए नज़र आती है कि जो बयानात होते हैं
وہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو بیان دیکھنا چاہیے. تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ بات ظاہر ہے کہ جو عمران خان جو یہ بات کر رہے ہیں وہ ہر راستے کو اپنا آپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کنفرنٹریشن کی آپشن بھی ہے. وہ ظاہر ہے کہ کنفرنٹریشن تو ہوگی کیونکہ کنفرنٹریشن چل رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ کبھی کبھی وہ سافٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی فلیکسیبلٹی کا راستہ نکل سکتا ہے تو وہ بھی نکل آئے. تو پولیٹیشین تو یہ کام کرتے رہتے ہیں, بیانات مختلف جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ریئلٹی ہے پاکستان دیکھیں نا, پاکستان پولیٹکس کی کچھ ریئلٹیز ہیں. بڑی سمپل ریئلٹی ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑی تبدیلی ان کی مرضی یا ان کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی. لہذا وہ ان کو فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ان کا پرسیپشن ہے, غلط پرسیپشن ہو سکتا ہے عمران خان کا, لیکن عمران خان کا پرسیپشن یہی ہے کہ جب تک ادھر سے معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوگا پریزنٹ گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی. لہٰذا اگر ادھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو پریزنٹ گورنمنٹ کا رویہ بھی بدل جائے گا. یہاں کے منسٹر بیانات دیتے رہتے ہیں صبح شام دوپہر, تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس لیے پولیٹیشنز کے بیانات پہ اب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مصلحت کو دیکھتے ہیں, ضرورت کو دیکھتے ہیں, اور خبروں میں رہنے کے لیے بھی بیان دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں اسی کا نام سیاست ہے, سیاست ایسے ہی کی جاتی ہے. رسول بخش رئی صاحب, جب سے فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد ساری نظریں پی ٹی آئی پر ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے پاکستان تحریک انصاف پر نظر آئیں گے. لیکن جب خان صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی میں خوف زدہ ہوں. کیا حقیقتاً ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو کہ فیض حمید کی گرفتاری سے کوئی پریشانی نہیں ہے انہیں؟ انہوں نے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ پہلے ہی ان کے خلاف کوئی 40-50 مقدمات ہیں. ایک سے بری ہوتے ہیں تو نئے مقدمات شروع ہو جاتے ہیں, جیل کے اندر ہیں, اور اس بات کی اور کس بات کی پریشانی ہو سکتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے, پریشانی کا نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا جس کو ہم نے ڈسکس کیا اور جس کو آپ ایک تضاد کے طور پر یہاں پیش کر رہی ہیں, کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. تو آپ دیکھیں انہوں نے تو یو ٹرن لے لیا ہے. کب انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے؟ وہ تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی ٹولے ہیں میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ ان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ بات بھی ان سے کرنا چاہتے ہیں اور تنقید بھی انہی پر کر رہے ہیں, آپ نے ٹارگٹ پر بھی انہی کو رکھا ہوا ہے, ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہو سکتا ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے ان کے خلاف, اور اس سے پہلے بھی جب وہ نکلے ہیں اقتدار سے, تو ان کے ہدف کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہی ہے, اور کون ہے؟ یہ تو رہے ہیں ہمیشہ, یہ جو موروثی سیاست دان ہیں وہ تو ہمیشہ رہے ہیں ان کے نشانے پر. وہ یہی کہتے ہیں اس وقت اگر آپ لوگ نہ مانیں لیکن دنیا یہ مانتی ہے کہ اس وقت کی حکومت ایک نظام کی پیداوار ہے, وہ نظام اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, وہ اس نظام کو سہارا دینے والے ہیں. عمران خان ان سے بات کرنا چاہتا ہے, ان سے بات ہوگی یا نہیں ہوگی. اس نے کہہ دیا تھا کہ جی ملک مفاد میں ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی جواب نہیں آیا. ہوا کیا ہے؟ اب فیصلہ میرے خیال میں یہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے اور اس پارٹی کو ہم نے ختم کر کے رہنا ہے. اگر یہ ایک تاثر ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں تو وہ پھر یہی کہیں گے جی آپ تو پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہی ہے نا بیان میں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بیٹل لائنز ہیں وہ ڈرا ہو چکی ہیں. اچھا. اور ان بیٹل لائنز میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور 2-3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, دوسری طرف عمران خان ہیں اور ان کے اتحادی ہیں. دیکھیں کہ وقت کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ تصادم چلے گا. اس تصادم کا حل اگر نکلنا ہے تو صرف اسی صورت میں نکلنا ہے. آپ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا 2, ان کو آپ میدان سے نکال لیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں. میرے خیال میں بھی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت ہے تو ان طاقتور مقتدرہ کی ہے, اور اگر کسی سے بات ہو سکتی ہے تو وہ عمران خان سے ہو سکتی ہے. ان کے درمیان میں جب بھی بات ہوگی کوئی سمجھوتا ہوگا, پاکستان میں استحکام آئے گا. اگر نہیں ہوگا یہ پکڑ دھکڑ جاری رہے گی, یہ الزامات رہیں گے, یہ روزانہ کے بیانات
اور ہم ان میں تضادات تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ 2/3 اکثریت حاصل کی جا سکے اور کچھ اہم آئینی ترامیم کی جا سکیں. ان کے اس بیان میں کس حد تک آپ کو صداقت لگ رہی ہے؟ دیکھیے، حکومت اور اس کے اتحادیوں کی یہی خواہش ہے، اور یہ شاید ہر سیاسی حکومت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پارلیمان میں 2/3 اکثریت حاصل کرے، میکسیمم پاور کو سیکیور کرے. اور ہم یہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی واقعی اسی جدوجہد میں ہے کہ وہ پارلیمان میں اپنی عددی اکثریت کو مزید بڑھائے، اور جو ان کی نظر میں اہم قانون سازی ہے ان میں جو عددی طور پر ان کو جو رکاوٹیں درپیش ہے اس سے ان کو نجات ملے. تو اس کے لیے تو ان کی اپنی ایک انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک حکمت عملی اپنائی ہے، اس کے تحت یہ جماعتیں آگے بڑھ رہی ہے. لیکن یہ کہانی ٹوٹل الگ ہے. جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ موجودہ مقتدرہ اور پرانے دونوں مقتدرہ سے ان کی لڑائی ہے. انہوں نے کہیں پہ بھی اپنے لیے سافٹ کارنر نہیں چھوڑا. اب یہاں پہ بات کی گئی کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو صرف مقتدرہ ہی سے ان کو بات کرنی چاہیے یا وہیں سے ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے. تو یہ بات عمران خان صاحب کو اس وقت کیوں یاد نہیں آئی جب وہ 9 مئی جیسے واقعات ہوئے. چلے اگر ان کی براہ راست اس میں کوئی مداخلت یا ملبس ہونے کے کوئی شواہد نہیں تھے تو یہ تو کہہ سکتے تھے، ان کی مذمت کر سکتے تھے، ان کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہے اس میں تعاون کر سکتے تھے. لیکن وہ آئے روز ایسے بیانات دیتے رہے ہیں جس سے ان کے اور مقتدرہ کے بیچ میں مزید فاصلے بن گئے. ہم تو یہی سمجھے تھے کہ شاید وہ نظام، ہم اس بات پہ اور ہمارے دانشور دوست بھی اس بات پہ متفق ہے کہ پورا نظام اگر خراب ہے اور جب تک پورا نظام صحیح نہیں ہوگا تو اس میں عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کچھ نہیں کر سکتی. تو جب نظام خراب ہے، اور نظام ہم کس کو کہتے ہیں مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نظام کو چلانے والے ہاتھ کون ہے اور دماغ کہاں ہے. تو عمران خان صاحب اگر اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ان سے ریلیف مانگ رہے تو پھر تو نظام وہی رہا نا. پھر عمران خان صاحب کی اتنی جدوجہد، پھر اتنے جیلیں، پھر اتنی صعوبتیں، پھر یہ جو اڈیالہ میں وہ خود قید ہے، وہاں پہ وہ بیمار خاتون لاہور میں قید ہے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کراچی، ہر جگہ پہ اپنی پارٹی پہ اتنی سختی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کمپرومائز ہی کرنا تھا تو نو کانفیڈنٹ موشن جس وقت آیا اسی وقت اگر تھوڑی سی تلخی ہو گئی تھی تو اس کے بعد کمپرومائز کر لیتے، معاملہ حل ہی ہو جاتا. حکومت تو ویسے بھی ان کے ہاتھ سے چلے گئی، پھر اتنے بڑے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قوم کا وقت بھی ضائع کیا گیا، اور جو ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی قوتیں ہم پہ مسلط ہے وہ بھی پھر اسی وجہ سے ہے کہ بانی پی ٹی آئی حالات کو نہیں سمجھ سکے، اور وہ اب اگر سمجھوتا کر رہے، اگر اس وقت سمجھوتا کرتے تو پھر یہ نوبت پہ نہیں آتی، یہ لوگ بھی ہم پہ مسلط نہ ہوتے. وہی دائروں کا جو ایک سفر ہے اس میں ہم سرگرداں ہیں اور اسی میں ہم رہے ہیں. اور دوسری بیانات کی ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا. جو بیانات کی بات کی گئی کہ ہم روز ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکس تو کرنا پڑتا ہے. ڈسکس تو الطاف حسین بھی کافی مدت تک ہوتے رہے، اس سے پہلے اظہر خان صاحب بھی، چونکہ ٹی وی وہاں اس زمانے میں اتنا زیادہ نہیں تھا، یہ ڈاکٹر صاحبان بہتر جانتے ہیں کہ روز ان کے بارے میں صفحے سیاہ کیے جاتے تھے اخبارات کے. کہاں ہیں اصغر خان، کہاں ہے الطاف حسین؟ ہم خاکم بدہن کہ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کا انجام ان سیاستدانوں کی طرح ہو، لیکن ذکر کرنے سے اس ملک میں کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہونا. سیاسی حکمت عملی اگر انہوں نے اپنی ٹھیک نہیں کی
تو خدا نخواستہ ان کا انجام بھی ماضی کے ان مقبول سیاستدانوں اور ان مقبول سیاسی جماعتوں جیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہ ماننا ہے کہ ہم دائروں کے سفر میں ہیں اور یہ سلسلہ آپ کو ابھی تک ایسا ہی چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پنجاب کے عوام کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف، اور پورے ملک میں مطالبہ زول پکڑ رہا ہے کہ آخر ان کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے۔ تو چھوٹے صوبوں کے تحفظات کتنے حق بجانب ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پنجاب کے صارفین کے لیے بجلی کے بلوں میں کمی کے بعد اب اسلام آباد کے صارفین کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد پورے ملک سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ دو نہیں ایک پاکستان ہے، اور ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ سارا ریلیف صرف پنجاب کے عوام کے لیے ہی کیوں ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے صرف پنجاب کے عوام کے لیے اس ریلیف کا اعلان کیوں کیا ہے، جس کے بعد وفاق پر نظریں لگ گئی ہیں، کیونکہ مہنگائی تو پورے ملک میں ہے اور یہ عوامی ایشو ہے، تو صرف ایک مخصوص صوبے کو ہی کیوں نوازا جا رہا ہے۔ اسی پر ہم مزید بھی بات کریں گے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے تحفظات کتنے حق بجانب ہیں۔ سلمان صاحب، دیکھیں بات یہ کہ بجلی کے بل جو پاکستان کا سب سے بڑا سلگتا ایشو ہے، پاکستان کے عوام ہی نہیں، پاکستان کے تمام طبقات اس کے متاثرین میں شامل ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے، ایک قومی لیڈر کے طور پہ مناسب تو یہی تھا کہ وہ جو پریس کانفرنس کرتے اس میں پاکستان بھر کے عوام کے لیے ریلیف ہوتا، لیکن آپ اس بنیاد پر پنجاب گورنمنٹ کے اس کارنامہ کو کوئی منفی انداز میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے پاس اربوں کے بجٹ ہیں، اور یہ بجٹ کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ پروگرامز پہ، اور ڈیولپمنٹ پروگرامز میں جو خرچ ہوتے ہیں اس میں کتنے خرچ ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جب پہلی دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر بنے تھے تو ان کا بیان مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ پروگرام پر ڈیولپمنٹ فنڈز میں سے 25% ویسے ہی غائب ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے 45 ارب اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکالا ہے اور بڑا اچھا موقع دیا ہے دیگر صوبوں کو۔ میں آپ کو کمپیریزن بتا دیتا ہوں کہ ان کے پاس اربوں خربوں کے فنڈ ہیں صوبوں کے پاس، سندھ صرف 10 ارب انہیں دینے پڑیں گے، اتنے جتنی ریلیف پنجاب گورنمنٹ نے دی ہے، اگر اتنی ریلیف سندھ دے نا اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ تو وہ 10 ارب 8 ارب پختونخوا کا اور صرف 1 ارب بلوچستان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ پریشر صوبوں پہ آئے گا، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں۔ اب وفاق نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا نا اس کی پاسداری کرنی پڑے گی، اور اس معاہدے کو حکومت کی تائید بھی حاصل ہے اور پاکستان کی ریاست کی۔ دیکھیں بات یہ کہ اس بجلی کی قیمتوں کے عمل نے نہ صرف عام آدمی کے گھر کا سکون لوٹا ہے، ان کے چولہے پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم اور ان کی صحت پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایشوز کو اپنے اقتدار کے ساتھ تو منسلک کر لیتی ہے۔ ابھی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی اسے پکارتے ہیں، کبھی آپ نے پاکستان کے عوام کے حوالے سے بھی کہا اپنی پارٹیز کو کہ چھوڑے ساری سیاست کو، پاکستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ کریڈٹ پھر نعیم الرحمان کو تھا کہ اس نے کہا کہ ہم کسی سیاست کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اس کام کے لیے ہیں، اور جماعت اسلامی کے اس پریشر کو محسوس کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے 28 اگست کو پھر دوبارہ کال دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صوبوں کو ایک میسج دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ دیگر صوبے کہہ رہے ہیں صرف 2 مہینے کے لیے ریلیف، یہ تو عارضی ہے، مستقل بنیادوں پہ حل ہونا تو پھر صوبے بندوبست کریں نا۔ دیکھیں صوبے بھی الیکٹڈ گورنمنٹ، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان صوبوں میں مختلف پارٹیز کی گورنمنٹس ہیں، وہ جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں نا، مسلم لیگ نون کی پنجاب میں ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہے، پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی ہے، بلوچستان میں مخلوط گورنمنٹ ہے، اور ان کے پاس وفاق سے زیادہ وسائل ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے، لہٰذا 2 مہینے نہیں 4 مہینے کا کر لے، 5 مہینے کا کر لے۔ دیکھیں وفاق نے تو کرنا تھا یکساں، انہوں نے جو 200 یونٹ کے حوالے سے اضافہ تھا بجلی میں وہ 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا تمام صوبوں کے لیے، اور ابھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم مزید بجلی سستی کریں گے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے کریں گے، لیکن یہ اب گیند آ گیا صوبوں کی کورٹ میں، اور مریم نواز صاحبہ نے اقدام کر کے سب کو دفاعی محاذ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دیگر صوبوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں امتحان ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں پوائنٹ، ڈیولپمنٹ فنڈ سے کچھ رقم نکال کر تو یہ ریلیف دیا جا رہا لوگوں کو، لیکن اسلام آباد کے صارفین کے لیے ریلیف پنجاب کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکال کر، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے یہ کافی میرے لیے ان یوزول بات ہے، اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ یہ کنسیشن جو پنجاب میں دیا ہے اسے ریلیف تو ملے گا پنجاب میں لوگوں کو، اور اگر یہ اسلام آباد پہ بھی اپلائی کیا جا رہا ہے، اگر یہ کیا جا رہا ہے
تو حیرانی کی بات ہے کیونکہ اسلام آباد پنجاب کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک سینٹرل ٹیریٹری ہے، اور لہٰذا پنجاب کا اس طرح وہاں استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے تو شکایت پیدا ہوگی کیونکہ ادھر بھی وہی حکومت ہے، یہاں پنجاب میں بھی وہی حکومت ہے، لہٰذا آپ اپنا کنسیشن ادھر کو چلا رہے ہیں، کسی اور سائٹ کو آپ نہیں چلائیں گے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے ریلیف تو ہے، اور ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ بجٹس کو کمپیئر کریں صوبوں کے، سب سے بڑا بجٹ، سب سے زیادہ ریسورسز پنجاب کے پاس ہیں. اچھا. باقی صوبوں کے پاس بجٹ پنجاب سے چھوٹا آبادی ہوتا بھی زیادہ ہے. ہے جی، آبادی بھی بہت زیادہ ہے. نہیں آبادی تو ہے، آبادی کو کون، آبادی کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ آپ نے ریسورسز کی بات کی ہے کہ صوبوں کے پاس ریسورسز زیادہ ہے. کیا آپ کا سینٹر جو ہے وہ غریب ہے؟ سینٹر کے پاس بھی ریسورسز موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ سینٹر ڈرتا ہے IMF سے، لیکن IMF تو اس پہ بھی شکایت کرے گا نا. ابھی ذرا چلنے دیں آگے ذرا، کیونکہ یہ جو پیسہ ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کا تو اکثر یہی حال ہو. دیکھیے اگر آپ بجٹ کو اٹھائیں، فیڈرل بجٹ کو اٹھائیں، جب پہلے پرپوز ہوا تھا ڈیولپمنٹ فنڈ، اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے ریڈیوس کیا ہے. پہلے 1400 بلین کس طرح کچھ فنڈ تھا، پھر اس کو 3 بلین کم کر کے 1100 بلین کے قریب وہ ریڈیوس کیا ہے. تو مرکز کے پاس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فنڈ جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں IMF رکاوٹ بن سکتا ہے اس معاملے میں؟ نہیں، IMF تو اس میں اعتراض کرے گا نا، کیونکہ IMF تو سبسڈیز کی بات کرتا ہے، اور اس لیے بھی اعتراض کرے گا کہ دونوں فیڈرل حکومت اور پنجاب کی حکومت ایک ہے، ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کور استعمال کیا ہے صوبے کو استعمال کرنے کے لیے، بجائے اس کے فیڈرل کو حکومت کرے. اصولی طور پر یہ فیڈرل حکومت کو کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ بجلی کی جو ذمہ داری ہے وہ صوبوں کی نہیں ہے. وفاق کی ہے. ہاں، وہ صوبوں کی صرف اتنی بنتی ہے کہ KP کے سلسلے میں جو پروفٹ ہوتا ہے اس کی شیئرنگ آپ کو KP کے ساتھ کرنی ہوتی ہے. ادروائز یہ ذمہ داری فیڈرل حکومت کی ہے، اور اگر فیڈرل حکومت کرے تو سب جگہ کر سکتی ہے. باقی صوبوں کے پاس ریسورسز جو ہیں، اور خاص کر بلوچستان کے پاس تو ریسورسز سب سے کم ہوتے ہیں. ٹیریٹری دیکھیں کتنا ہے، آبادی تھوڑی ہے لیکن ٹیریٹری ان کا اتنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی صارفین کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں، ان کے صارفین کی تعداد ٹھیک ہے، یہی آبادی تو وہاں کم ہے نا، لیکن ریسورسز کم ہیں، لیکن ان ریسورسز میں بھی وہ اپنی عوام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں. رسول بخش رئی صاحب، دیگر صوبوں کا امتحان ہے کہ آپ وہ بھی ایسے ہی کریں، ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے چیزیں کچھ بجٹ نکالیں اور عوام کو ریلیف دے دیں، یہ درست ہوگا کرنا؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہوگا. یہ اس کو کہتے ہیں پاپولزم، کہ جو عوام چاہتے ہیں وہی کچھ کریں، اور اگر آپ وہی کچھ کرتے رہے تو پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. کہ لوگوں کو آپ دے رہے ہیں کہ آپ پنکھے چلائیں، بجلی چلائیں، جو مرضی ہے چلائیں، گاڑیوں میں آپ اگر آپ کے پاس الیکٹرک کاریں ہیں تو وہ بھی آپ کریں، سب کچھ کریں. گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. لیکن یہ صرف 500 یونٹ تک کے صارفین کے لیے ہے نا، وہ تو AC بھی افورڈ نہیں کر پاتے ہوں گے. نہیں، سب کے لیے ہے. کیوں، کیسا ہے کہ 500 جن کا 500 ہے، 500 کو تھوڑا تو نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس موٹر بائک ہے آپ اس کو بھی چارج کر سکتے ہیں. یہ صرف میں آتا ہے کہ آپ اس کو اخراجات میں لگا رہے ہیں. جو ڈیولپمنٹ کا پیسہ ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ نہیں ہونا چاہیے. یہ صوبوں کے اور ملک کے لوگوں کے مستقبل میں آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں. وہ سرمایہ کاری پاکستان میں بہت محدود رہی ہے، اس کی وجہ سے ہماری معیشت آگے نہیں بڑھ رہی. اور ابھی آپ اسی سرکل میں دوبارہ آ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے، ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، ہم سبسڈی دیں گے. آپ وہ جو خط تھا کہ جی آپ جب تک یہاں جمہوریت نہیں ہوتی، انتخابات وغیرہ وغیرہ، آپ معاہدہ نہ کریں اس حکومت سے. یہ تو عملی طور پر اس معاہدے کو سبوتاج کر رہے ہیں کہ یہ آسانی سے نہیں جائے گا. کہ آپ نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا پروگرام آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے کہ جی 3 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، اور اس کے لیے آپ پہلے سے ہی آپ نے اس کی جڑیں کھودنا شروع کر دی ہیں. سبسڈی کے لیے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور ہمارے 2 سیاسی گھرانے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. سبسڈی سے کام نہیں چلتا. لیکن IMF بھی کہتا ہے نا کہ آپ نے سبسڈی دینی ہے تو غریبوں کو دیں.
سبسڈی نہیں ملنی چاہیے غریبوں کو دیں یا غریبوں امیروں کو دیں. سبسڈی تو سبسڈی ہوتی ہے. آپ کریں یہ کہ آپ بجلی کی جو پیداوار ہے اس کی لاگت کو کم کریں. ان ذرائع کو جو پاکستانی ذرائع ہیں ان کو آپ استعمال کریں. آپ آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ سے معاہدہ طے کریں اور ان معاہدوں کی چھان بین کریں کہ کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور جو کرپشن کے ذمہ دار ہیں مستقل حل تلاش کریں, عارضی طور پر ریلیف دینے کی کوشش نہ کی جائے. صاحب آپ بھی اس سبسڈی کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں جس نظر سے ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سبسڈی تو اس مرض کا علاج نہیں ہے. یہ تو سیاسی فائدے کے لیے آپ دے سکتے ہیں. اس کے کئی مسائل سامنے آ سکتے ہیں. ایک تو کل بھی اس پہ ہم نے گفتگو کی, آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر آ سکتا ہے, عوامی بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے. دوسرا, آپ جو اصل مرض ہے اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں اور سطحی چیزوں کے ذریعے صرف اپنے ایک صوبے کے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ سے پیسے نکال کے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ زیادہ تھا, اس کے اندازے تخمینے جو لگائے گئے تھے, فیڈریشن نے جو آپ کو پیسے دیے تھے وہ زیادہ دیے, پنجاب کو نوازا گیا تھا. کل تو یہ صوبے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بجلی آپ کی بن رہی ہے 9 روپے کچھ پیسے فی یونٹ, تو وہ کہیں پہ 50 اور کہیں پہ 70 روپے فی یونٹ پہ فروخت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے عوام کو واقعی ریلیف دینا ہے تو آپ کا جو 2 ٹریلین سے سالانہ جو آپ کیپیسٹی بیس پہ جو پیمنٹ آئی پی پیز کو کر رہے ہیں اس کی آپ کوئی مداوع کیوں نہیں کرتے؟ یہ اگر آپ نے پرماننٹ حل آپ کو چاہیے ہے تو وہ پھر اس کا جو ہے مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم پاکستان سے بات کیوں نہیں کرتے, یا نواز شریف صاحب سے یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ اس کا اگر آپ آئی ایم ایف کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں اور بین الاقوامی ایک معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں تو پھر آئی پی پیز کے ساتھ بھی وہ خلاف ورزی کر دے, قوم بھی آپ کے ساتھ کڑی ہوں گی. اگر نواز شریف اور شہباز شریف صاحب یہ ہمت کرے اور کیپیسٹی بیس پہ جو ان کو ایکسٹرا پیمنٹ آئی پی پیز کے مالکان کو 2.1 ٹریلین روپے کا پر اینم جو پیمنٹس ہو رہی ہے, اگر اس کو روک دے تو اگر کوئی مشکل آئے گی بھی تو قوم ان حکمرانوں کے پیچھے کڑی ہوگی. دوسری بات ہے کہ صوبوں میں احساس محرومی بڑھ رہی ہے, چھوٹے صوبے اس کے لیے کیس تیار کر رہے ہیں, اسپیشلی خیبر پختونخوا, چونکہ وہاں پہ قیادت کا بحران ہے, ورنہ یہ مسئلہ اب تک اٹھایا جا چکا ہوتا. آپ کی 35% بجلی ہائیڈل بجلی بن رہی ہے, آپ کے سسٹم میں ہے. کے پی حکومت اگر آج اعلان کرے کہ بھئی ہم نے صرف اپنی ہائیڈل بجلی کو یوز کرنا ہے, ہم نے ترمل بجلی لینے ہی نہیں ہے آپ کے سسٹم سے, پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تمام چیزیں پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے. فیڈریشن کے نقصان دہ بات ہے, ہماری قومی وحدت کے لیے زہر قاتل ہے. اگر آپ نے مرض کا علاج کرنا ہے تو پنجابی, سندھی, بلوچوں, پٹھانوں, کشمیریوں, گلگتیوں, سب کے لیے آپ نے انصاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اقدام سے دیگر صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا, اور واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ملک میں انٹرنیٹ سست رفتاری کا شکار ہے جس سے معاشی اثرات تو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اس کا ذمہ دار ہے کون, یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں اچانک انٹرنیٹ سست رفتاری کا شکار ہوا, جس کی وجہ آج بیان کرتے ہوئے شزا فاطمہ صاحبہ نے کہا کہ وی پی این کے استعمال سے جو انٹرنیٹ کی رفتار ہے وہ سست ہو گئی ہے, جس پر صارفین نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے. اصل وجہ تو حکومت بتانے سے کترا رہی ہے, لیکن وجہ جو بھی ہو اس وقت حقائق یہ ہیں کہ اس سے پاکستان کا امیج بہت متاثر ہو رہا ہے. اور حکومت جو کہتی تھی کہ ہماری ترجیحات میں آئی ٹی سیکٹر شامل ہے اور آئی ٹی سیکٹر میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, وہ سارے اقدامات تو ایک طرف نظر آ رہے ہیں. جو فری لانسرز ہیں اس وقت ملک میں وہ پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو سب کچھ ختم ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اس کی وجوہات ہیں کیا سلمان صاحب, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سست انٹرنیٹ ایک بڑا مسئلہ ہے, یہ آپ کی معیشت سے جڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی جدید سسٹم کے اندر اسے آکسیجن کی حیثیت حاصل ہے, اور یہ بات تو درست ہے کہ یہ 2.5 ارب کی, یہ 3 ارب تک پہنچی ہے, 3.25 ارب تک.
اگر آپ کی انڈسٹری آئی ٹی انڈسٹری سے بات تو پھر آپ کیا اس میں کمی کے لیے سرگرم عمل ہے؟ اس پہ چاہیے تو یہ ہے کہ آپ اس پہ اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اور اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں وہ وجہ نہیں بتا رہی کہ کیا ہے اس سست روی کی وجہ یہ ہے، لیکن پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں یہ معاملہ دنیا بھر کے ساتھ آپ کو جوڑتا ہے. اس انڈسٹری سے آپ کے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں جو اپنے آفیسز بنائے ہوئے ہیں، ان کے آفیسز متاثر ہو گئے. یہ روزگار کا ایک انہوں نے متبادل تلاش کیا تھا اور 35 کروڑ کی آمدن اس سے ہو رہی تھی. اور اگر یہ معاملہ اسی طرح رہے گا تو یہ بے روزگاری کا ایشو پہلے ہی بہت بڑا ایشو ہے، اس سے پھر بے روزگاری جنم لے گی. لہٰذا حکومت کو مسائل کا سدباب کرنا چاہیے، مسائل کا باعث نہیں بننا چاہیے، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے. اور المیہ یہ بھی ہے نا کہ دنیا تو آئی ٹی سیکٹر میں اتنا آگے پہنچ چکی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم کیوں بریک لگا رہے ہیں اور پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس کی وجہ ہے نا، وجہ یہ ہے کہ ہم امیڈیٹ شارٹ ٹرم گینز کے لیے ملک کے جو لانگ ٹرم گینز ہوتے ہیں، طویل المیعاد فائدے ہوتے ہیں، ان کو ہم قربان کرنے کو امیڈیٹ گورنمنٹ کو کیونکہ ان کے کہنے جی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا گلا گھونٹ دو. بھائی اگر اس کا گلا گھونٹو گے تو پھر اس کا نقصان بھی آپ کو ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لنکیجز ہوتے ہیں. اچھا یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنے ہمارا جو بی بی نے آج وہ انٹرویو دیا ہے، یعنی دلچسپ بات یہ ہے جب یہ سسٹم بحال ہو گیا تو پھر ان کو شکل نظر آئی اور انہوں نے بیان دے دیا. اور اس کے بعد کہ جی ہماری آمدنی اتنی بڑی ہے، یہ آمدنی یہ 4 دنوں کی نہیں ہے، یہ پہلے کی آمدنی کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ فائر وال کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اخباروں میں خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ ان کمپنیوں کو جو انٹرنیٹ پلیٹ فارمز ہیں ان کو رجسٹر کرنا چاہیے، انہوں نے ان میں بےہودگی ہوتی ہے، ان میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وہی بات ہے نا کہ اصل وجوہات بیان کرنے سے حکومت ہمیں کتراتی نظر آ رہی ہے. سچ نہیں بول سکتے نا. آئی ٹی سیکٹر کو بہتر کرنا، اس کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنا، یہ سارے بیانات دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں انٹرنیٹ اس قدر سست روی کا شکار ہے کہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو ایک اپنے فون پہ نیٹ یوز نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد کریں گے آپ؟ دیکھیں معلوم نہیں کہ کس پر ذمہ داری عائد کریں گے. اگر مجھ سے کروانا چاہتی ہیں تو میرے پاس، میں تو کمزور آدمی ہوں، میں تو بات نہیں کر سکتا. بچہ کہہ رہا ہے پاکستان کے اندر، ساری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ انٹرنیٹ بند ہے، نہیں چل رہا ہے، انٹرنیٹ بند ہے، نہیں چل رہا. 3-4 دن سے یہ ہم نے خود دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، جو بھی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے سب کو معلوم ہے. اور ہماری محترمہ شہزہ فاطمہ صاحب آ کے یہ کہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ملک جس کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، اس کی جو ہماری ہمسائیگی میں اس کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ سعودی عرب کے آئل کی ایکسپورٹ سے اب زیادہ ہیں. اور حکومت ہماری یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم $15 بلین تک لے جائیں گے. اور ہم نے یہ کام حکومت کا نہیں ہے، یہ عام جو فری لانسر بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا گریجویٹ اسٹوڈنٹ، انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہر جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے 24 آورز وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلیور کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل کمپنی کو. اور 4 دن بعد جب کچھ بحال ہونا شروع ہوا انٹرنیٹ تو وجہ بتائی گئی ہے وی پی این. کیا صافی صاحب وی پی این ہی اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا کہ اس نے انٹرنیٹ کا یہ حال کر دیا ہے؟ صافی صاحب استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں. وی پی این تو پہلے بھی استعمال ہوتا ہے. جی مریم صاحبہ، ویسے مزہ آ رہا ہے کہ آپ کو اب پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کا نہ ہونا یا سست روی کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ سالوں سے کرم ایجنسی، وزیرستان، محمد ایجنسی، جتنے بھی آپ کے ایکس فاٹا ہے، وہاں پہ تو ہم یہ 4G اور 3G کا نام بھی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کس طرح اس کا استعمال عمل میں لایا جاتا ہے. اب جب باقی ملک پہ پڑی ہے تو یہ اس پہ آپ سب لوگ چیخ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے چلے آپ لوگوں کو پتہ چلا، اب احتجاج ہو رہا ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے. تو یعنی آپ اس وقت ہماری سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں. صافی صاحب ٹھیک ہے، ہمیں اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.